बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे केएमसी के टैक्सेस जो कि इलेक्ट्रिक के बिलों में अदा किए जाने हैं, जिसके हवाले से करारदाद भी पास हुई सिटी काउंसिल में, और उसके बाद करारदाद में काफ़ी पास होने में काफ़ी हंगामा आराई भी की गई अपोजिशन की जानिब से, यानी जमात इस्लामी और PTI के वो अरकान जो कि अपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी इस पे शोर शराबा भी किया, एहतजाज किया, और उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रिक जो कि पहले ही मुबैना तौर पे अरबों रुपए की नादहिंदा है, अगर वो सिटी काउंसिल या केएमसी की, तो फिर उस पर मज़ीद टैक्सेस जमा करने का बोझ क्यों डाला जा रहा है। इसी वजह से आज अदालत में इस केस की समाअत भी हुई, और इस केस के हवाले से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची खुद पेश हुए, और उनका ये कहना था कि जी इस टैक्स कलेक्शन में एक एक पाई को जो है वेबसाइट पे डाला जाएगा, और उसके बाद इसे शहर की तज़ीन व आराइश और बेसिक एमिनिटीज़, इसके अलावा बल्दियाती सहूलियात के लिए ख़र्च किया जाएगा। अगर ये अरबों रुपए का टैक्स कलेक्ट होगा तो कराची में तरक्की होगी, ये कहना था बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का। जमात इस्लामी का जो यानी नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जमात इस्लामी नहीं चाहती कि इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए जो है वो जो टैक्सेस हैं केएमसी के वो वसूल किए जाएं। दूसरी जानब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कोई शख्स टैक्स ना देना चाहे तो क्या ये टैक्स ना देने पे उसकी बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी, या यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या कि इलेक्ट्रिक जो है इस बात की मजाज होगी कि वो किसी सारिफ की बिजली मुनक़ता कर दे इस बात पे कि वो टैक्स या केएमसी का टैक्स नहीं देना चाहता। लोगों को शिकायत भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है कि इस हवाले से किस तरीके से जो है ना टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना होगा, इसलिए कि शहर के मैंडेट को क्लेम करते हैं, पहले बल्दियाती इदारों में मेयरशिप हासिल कर चुके हैं। अब चूँकि पिछले बल्दियाती इदारों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बाइकआउट किया गया था, इसलिए इन बल्दियाती इदारों का हिस्सा नहीं बने, लेकिन इस शहर कि बल्दियाती तरक्याती और दूसरे प्रोग्राम्स के हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं। शेख खालिद सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? हम खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहते हैं आप, इतना बड़ा मसला इस वक्त ज़ेर बहस है कि इलेक्ट्रिक को जो है वो बिलों में उसके टैक्सेस, केएमसी के टैक्सेस की वसूली की इजाज़त दी जाए ना दी जाए। कोर्ट में भी केस है, करारदाद सिटी काउंसिल से पास हो गई है। पीपल्स पार्टी या मुर्तज़ा वहाब चाहते हैं कि जी ये टैक्सेस वसूल किए जाएं ताकि कराची पे खर्च हो। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या कहती है सर इस हवाले से? बात यह है कि अगर बल्दियात जो है वो प्रॉपर सर्व कर रही हो, आम आदमियों को सहूलत फराहम कर रही हो, बिजली घरों में आ रही हो, गैस आ रही हो, पानी आ रहा हो, फ्यूज का पानी घरों से जा रहा हो, गटर साफ हो, रोड बनी हुई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, तो फिर तो चले हमें बात समझ में आती है कि भाई बल्दिया ये काम कर ले। लेकिन जब आपने शहर को खंडर बना दिया है, लोग बिजली के लिए, अभी मैं आ रहा था जमशेद रोड से तो खवातीन और बुजुर्ग बैठे रोड पे ब्लॉक करके बैठे हुए थे कि हमारे यहाँ बिजली 14-14, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे नहीं आ रही। जिनके घर में बिजली नहीं आ रही वो उनसे आप ऐसा टैक्स जबरदस्ती लगा रहे हैं। एक आपने पहले ही टीवी का जबरदस्ती का टैक्स लगाया हुआ है, तो क्या आप अपने आवाम के साथ करना चाहते हैं? अगर ये आए हैं, एक तो इनके पास मैंडेट नहीं है, जो बल्दिया में आए सर। शेख खालिद साहब देखिए, मुझे ये बताएंगे फिर आपकी तरफ से एहतजाज किया जाएगा? आप अगर मुखालफत करते हैं तो अभी तक कोई पब्लिक बयान तो आपकी पार्टी की जानिब से नहीं, आप देखोगे जब इनिशियल जब लास्ट इस पे कोशिश हुई थी तो उस वक्त हमने इस पे स्टैंड लिया था, और हम फिर इस पे स्टैंड लेंगे। अच्छा भाई, आप पहले तो बिजली लाएंगे, जिस बिलों में आप लगाना चाहते हैं बिजली के बिल, जिसको हर साल, हर महीने, बल्कि 2 महीने बाद, 2-2 साल, 3-3 साल पुराने, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आ रहे हैं। तो कराची की शहरियों को बिजली नहीं मिल रही है, उसके बावजूद आप सारे टैक्सेस उनसे लगा के वसूल कर रहे हैं कि ये एक नया टैक्स लगा दे के बड़े पे 100 देने वाली सूरत आ रहे हैं। लोग घर पानी के लिए लोग रात रात जागते हैं, सीज का पानी उनके घरों के दरवाजे पर बह रहा होता है, टूटे हुए रोड है, ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, बल्दिया ने कोई खिदमत नहीं की। अभी आए हैं टैक्स लगाने के लिए, आए हैं सिर्फ कराची को लूटने के लिए आए हैं। कराची तो 4,500 रुपया फेडरेशन को दे रहा है, 300 रुपया सूबे को ऑलरेडी दे रहा है।
تو فیڈریشن اور صوبہ دے نا بلدیہ چلانے کے لیے پیسے جو NFC وہ جو NFC ایوارڈ جی. تو سر کوئی احتجاج کوئی پلان کیا جا رہا ہے کیونکہ اب کورٹ میں کیس بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تو قرارداد پاس ہو گئی ہے, کورٹ میں وہ تمام چیزیں یہ شواہد پیش کریں گی جی قرارداد پاس ہوئی ہے, منتخب نمائندوں نے اسے جو ہے نا پاس کیا. منتخب نمائندے 6% ووٹ لے کے کون سے منتخب نمائندے ہیں؟ 94% لوگوں نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا, لوگ نہیں نکلے گھروں سے 94% لوگ, تو کیسے یہ. لیکن سر اگر الیکشن کنٹیسٹ ہی نہ کریں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو 94% لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کے ووٹر تھے, صرف اس وجہ سے کہ آپ الیکشن سے بھائی چلے ہمارے ووٹر نہیں تھے تو ان کے تو نہیں تھے, ان کو تو نہیں دیے نا. ہمارے بائیکاٹ پہ لوگ گھروں سے نہیں نکلے نا, ہم نے بائیکاٹ کیا تو لوگ گھروں سے نہیں نکلے, تو وہ تو ہمارے ووٹر کہلائیں گے. چلے ان میں سے آدھے بھی ہمارے سر وہ کہتے ہیں کہ لندن سے بھی بائیکاٹ ہو گیا تھا, تو لگا لیں سر لندن سے بھی بائیکاٹ ہو گیا تھا, آپ لوگوں نے دستبرداری ظاہر کی تھی, بائیکاٹ نہیں کیا تھا. الیکشن تو پاکستان میں ہو رہا تھا, لندن میں تھوڑی ہو رہا تھا. نہیں سر دیکھیں الفاظ میں بڑا فرق تھا. آپ کے میں ویڈیو بھی چلا دوں گا, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا, بائیکاٹ کا نہیں, اور اپنے آپ کو صرف لندن سے الگ کرنے کے لیے. میری اس پہ بحث بھی ہوئی, ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی میری, مصطفیٰ کمال صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, ہم الیکشن پروسیس خراب نہیں کرنا چاہتے, ہم نے دستبرداری کا اعلان کیا. کیوں دستبردار ہوئے آپ یہ دیکھیں نا, ہم دستبردار ہم نے وہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کوئی ہمیں وہاں سے نتھی نہ کر دے. ہم نے جو یہ لفظ استعمال کیا اس لیے کیا کہ ہم 3 اصولی موقف لے کے چل رہے تھے. نمبر 1 یہ تھا کہ حلقے صحیح کیے جائیں, 73 حلقے ہم نے بنا کے دیے تھے. ہمارا معاہدہ ہوا تھا بلاول صاحب سے جب پاکستان میں اس کی PDM کی حکومت بن رہی تھی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا حلقے صحیح کیے جائیں گے, پھر ووٹر لسٹ خراب آئی. شیخ صاحب یہاں میں آپ کو صرف یہ فرق دستبرداری کا اور بائیکاٹ کا بتا دیتا ہوں, ویسے آپ زیادہ سمجھدار آدمی ہیں. بائیکاٹ کا مطلب ہے لوگوں کو منع کر دینا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں تو کوئی اور گھر سے باہر نہ نکلے, ووٹر ہی نہ نکلے. دستبرداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دستبردار ہو گئے, آپ کوئی ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں, ہم نے ہاتھ اٹھا لیے. بات یہ ہے کہ ہم نے بہت اصولی موقف ہے 140A کے تحت جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ با اختیار کیا ہے, ادارے بھی لکھ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, اس کے باوجود جب اختیارات دے دیا اس بلدیوں کو, جب 4 سال اس سے پہلے روتے ہیں 2015 سے 2020 تک کہ بھائی بلدیات کو اختیارات نہیں دیے گئے, اور ہمارا میئر جو ہے وہ 300 خط لکھے ہمارے میئر نے, لیکن کسی نے اس کی سنوائی نہیں کیا. ہم پھر اسی بلدیاتی اختیارات تو اس لیے ہم نے اس سے بڑا فیصلہ کیا. بائیکاٹ سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے دستبرداری کا, تاکہ ہم نے اصولی موقف اپنایا اور 3 چیزیں ہم نے رکھی ہر سیاسی جماعت کے پاس, اور ہم نے آل پارٹی کانفرنس بلائی, پھر ہم کورٹس میں گئے, اسمبلی میں آواز اٹھائی, لیکن جب وہ انہوں نے نہیں مانا تو آخری رات چند گھنٹے پہلے ہم نے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کیا. بائیکاٹ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ کئی مشابہت نہ ہوتا کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ایک اور نیا راگ شروع کر دیں گے آپ لوگ, ہمیں پتہ ہے نا یہاں کیا چل رہا ہے پاکستان میں. تو ہم نے وہ لفظ استعمال کیا, اس سے بڑا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اس کو دستبرداری کر لیا کہ ہم ایسے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. پھر ہمارے عوام روتے رہے, ہم چیخیں مارتے رہے. جماعت اسلامی کے پاس گئے, ہم ہر PTI کے پاس گئے, ہر سیاسی جماعت کے نون کے پاس گئے, ٹاپ کے پاس گئے, GD کے پاس گئے, جمعیت علماء اسلام کے پاس گئے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ وفاقی حکومت سے آپ وفاقی حکومت سے الگ ہو جاتے, آپ ایک وہ کر دیتے. حکومت آپ کی وجہ سے قائم تھی سر, خان کی حکومت گر گئی تھی نا سر, وفاقی حکومت آپ کی وجہ سے قائم تھی, گر گئی تھی نا عمران خان کی حکومت. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں سر, اگر آپ کروانا چاہتے تو ماضی میں بھی MQM نے بہت ساری چیزیں منوائی ہیں. پاکستان کی حکومت کو کتنی دفعہ گرائیں گے, جب آپ ملک کو گرا دیں. ہم جب پاکستان کی حالت ایسی ہو گئی تھی, PTI ایسی پاکستان کو پرانی تھی, توبہ تباہ کر کے چلی گئی تھی. اب پھر جو PDM کی حکومت آئی تھی, انہوں نے پاکستان کو کچھ سوال دینے کی کوشش کی تھی, تو ہم پھر اس کو بھی گرا دیں تاکہ پاکستان کا بقایا جو کثر رہ گئی تھی وہی پوری ہو جاتی. ہمیں ملک ہم جو گئے تھے ان کی حکومت نے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے, پاکستانی اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے, پاکستان میں اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے, جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے, اس پیریڈ کو پورا کرنے کے لیے. اور دیکھا ہم نے 5 سال پورا کرائے نا, اس میں ہمارا کردار ہمیں پتہ ہے, ہمیں سیاسی طور پر اس کا نقصان ہوا ہے, لیکن ہم نے سیاست کی نہیں, اپنے ملک کی پرواہ ہے, اور اپنے ملک سے, اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں جب بھی موقع ملا ہم نے خدمت کی ہے سر. لیکن بغیر وزارتوں کے تو خدمت نہیں کی نا سر, اس کے اگینسٹ میں وزارتیں بھی تو لی ہیں نا سر, آپ نے پرکس انجوائے کیے ہیں, وزارتیں لی ہیں. مجھے بتاتے کہ آپ روڈ پہ بیٹھ کے حکومت کا حصہ بنتے وزارتیں نہ لیتے, لے کے بیٹھ جاتے روڈ پہ. اچھا پیپلز پارٹی کس لیے الیکشن میں جاتی ہے, مسلم لیگ نون کس لیے جاتی ہے, جماعت اسلام کس لیے جاتی ہے, جماعت اسلامی میئر کے لیے گئی, کیا ہوا, وہ کی کھائی نا, ہماری بات نہیں مانی تو آج روڈ ہے نا, ان کے پاس ویٹنگ آفس نہیں ہے. اچھا اگر آپ کی بات مان لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا, وہ تو کہتے ہیں ہماری ہم مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں آ جائے گی سٹی کونسل میں تو ہم لے آئیں گے قرارداد تحریک عدم اعتماد, اور PTI جو ہے چونکہ اپوزیشن بینچز پہ موجود ہے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اکثریت کھو دے گی. بھائی اگر لاتے تو امن صدق نا,
ہم تو ہر سیاسی عمل کی حمایت کرتے ہیں. اگر بلدیہ میں سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سر مجھے ایک بات بتائیں, جماعت اسلامی سے تو صرف ان کے پاس 3 کام ہے کرنے کے. جماعت اسلامی بینر لگاتی ہے, ریلیاں نکالتی ہے اور چندہ جمع کرتی ہے, اس کے بعد ہوتا کام ہی نہیں ہے اس کے بعد. سر آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ 4 سال آپ کی میئر رہے وسیم اختر صاحب, جو روزانہ فنڈز کا رونا روتے رہے اور کہتے رہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. آخر میں تو روتے ہوئے ریزائن کیا انہوں نے, یا جو بھی کیا پیپرز پڑھے, ٹھیک ہے. پھر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن تو کو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں فنڈ, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کا میئر کام نہیں کر پایا اور اس کی وجہ اگر فنڈز تھی تو کیا اس میئر کو فنڈز کی ضرورت نہیں ہے؟ فنڈز کہیں نہ کہیں سے تو کلیکٹ کرنے ہیں نا سر. آپ کو پاس اگر آپ کی جس انسٹیٹیوٹ میں آپ بیٹھے یا بجلی کا بل آپ پے نہیں کریں گے, آپ کی بجلی نہیں ہوگی تو آپ کام کریں گے. بلدیہ اس میں کراچی جو 4,500 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے, جہاں سے کراچی شہر اس کی بلدیہ کی بجلی کاٹ دی. کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ, امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ کے آفس کی اگر بجلی نہیں ہوگی آپ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں سر دیکھیں وہ ایک علیحدہ میٹر ہے, نادہند اگر ہوگی تو بجلی کٹ جائے گی. آپ کو بھی میں کو حیدرآباد جانا بغیر پیسوں کی جا سکتے ہیں سر. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کی بہتری کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے, فنڈز کے لیے ٹیکسز ہیں اور ٹیکسز کی وصولی کے لیے سر وہ ٹیکسز تو کراچی دے رہا ہے, اپنی خون پسینے کی کمائی دے رہا ہے, اپنا خون نچوڑ کے دے رہا ہے. یہ دودھ دینے والی گائے کا سب دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے, گھٹنوں کے بل گرا دیا اس کو. کیونکہ سر اصل میں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہی مصطفیٰ کمال صاحب جو آج آپ کی پارٹی کی سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں, انہوں نے ہر تقریر میں وسیم اختر کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا متحدہ نے کیا کیا, میئر کے پاس 2 کروڑ روپے تک کی تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھائی جب وہ مخالف پارٹی میں تھے وہ بنا رہے تھے, اب آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کیا تھا. جی شیخ صاحب مجھے بتائیے. بھائی ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, اس وقت وہ ایک الگ سیاسی جماعت تھی, ان کا حق تھا, وہ اپنی بات کر رہے تھے, ہم اپنی بات کر رہے تھے, اور ساری دنیا نے ہماری بات مانی, سپریم کورٹ نے ہماری بات مانی کہ 140 کے تحت اختیارات دے, اور سپریم کورٹ نے اختیارات دیے. اب پیپلز پارٹی کی حکومت تو ظالم حکومت ہے, اس نے تو نہیں دیے اختیارات, اور یہ کس منہ سے آج کراچی کے عوام پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. ہم بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. سر 26ویں ترمیم آپ سمجھتے ہیں کروا لیں گے آپ, جو آپ نے تو دیکھیں ہم نے اس وقت پورے پاکستان ایک 22 سیاسی جماعت ہے, ایم کے پاکستان جس نے ایک فارم پیش کیا ہے, بقایا ہر سیاسی جماعت دوسرے کو گالی دینے میں لگی ہے. ایم کیو پاکستان نے ایک ٹھوس جو عوام الناس کے مسائل کا حل ہے, مضبوط بلدیاتی سسٹم, مضبوط جو ہے وہ اپنا ڈسٹرکٹ کا سسٹم, یو سی کا سسٹم, جو عام آدمی کو ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ سے مسائل درپیش ہوتے ہیں, اور جو مسائل کرتے ہیں پوری دنیا میں. اگر آج امریکہ میں آپ بلدیاتی سسٹم کو بھی اختیار کرتے ہیں, امریکہ کراچی کی طرح بن جائے گا. تو اس لیے ایک ٹھوس بڑے سوچ سمجھ کے اور پوری پاکستان کو آن بورڈ لیا ہم نے. مزے کی بات یہ دیکھیں نا آپ کہ نواز شریف کے پاس جا کے ہم نے عدالتوں کو مطالبہ نہیں کیا. شیخ صاحب لیکن اس میں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم اگر اس ترمیم سے ختم ہوگی تو یہ قرارداد پنجاب سے پیش کروانی چاہیے تھی. متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ سے یہ قرارداد نہیں پیش مطلب یہ نہیں انیشیٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. ہم نے انیشیٹ کیا, ہم نے ایک آئیڈیا پیش کیا, ایک ہم نے ایک بڑا پروگرام پیش کیا پورے پاکستان کے حل کے لیے, جس کو ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اس وقت کے موجودہ سب سے بڑے لیڈر نواز شریف کے پاس جا کے ان کے سامنے ہم نے وزارتوں کے بجائے یہ حل رکھا کہ یہ حل ہے, ان کو انہوں نے انڈوز کیا, مانا کہ ہاں یہ بات ہے. اور پھر احسن اقبال صاحب کا بیٹا ہماری کانفرنس میں شریک ہونے آیا, جو وہاں کا نارووال کا چیئرمین رہا تھا. تو یہ بڑی کامیابی ہے. پھر پورے پاکستان سے انٹلیکچوئل تھے, سیاستدان تھے, وکلا تھے, سول سوسائٹی تھی, بزنس مین تھے, سب نے 100% اس کو انڈوز کیا. چلیں سر ہم ٹاپک کی طرف ذرا واپس آتے ہیں. دیکھیے سر اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ الیکٹرک کے بلوں میں نہیں ہونے چاہیے ٹیکسز, جماعت بھی یہی کہہ رہی ہے, سر اگر اس میں شہر کی بھلائی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ مل کے کوئی احتجاج سر ہم شہر کی بھلائی کے سب سے بڑے حامی ہیں. ہماری تو 40 سال کا خون دے رہے ہیں شہر. سر پھر انا ہٹا دینی چاہیے نا, پھر ٹھیک ہے اگر وہ دوسری پارٹی بھی آپ لوگ مل کے خدمت کر لینا, کوئی کام کرتے. 15 سال کا پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ نہیں سر میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, کیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے احتجاج نہیں کر سکتے؟ سر جماعت اسلامی کے پاس تو ہم خود چل کے 3 دفعہ گئے ان کے آفس, ان کے پاس 3 دفعہ چل کے گئے کہ دیکھیں یہ 3 مسائل ہیں, جب تک حلقہ بندیاں, ووٹر لسٹ اور اختیارات نہ ہو جائیں ہم سب مل کے جدید کرتے ہیں. پھر اس کے بعد الیکشن میں جا کے آپ جیت جائیے گا, آپ بنا لیجیے گا اپنے میئر جس کو ووٹ دیں گے. لیکن جماعت اسلامی نے تو اس کو وہ تو سمجھتے تھے ہوا کے گھوڑے میں چل رہے تھے. آج کیا ہوا, جماعت اسلامی کو بھوک کھانی پڑی. آج
जो वो अरबों रुपया खरीद दिया, पता नहीं किससे उधार लिया या किसको जहाँ से देख लिया मुझे तो नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डुबो दी जिसने भी लगाई थी। वो अभी फिर नए नए बैनर लगा रहे हैं। कब तक ये इस पर बैनर लगा के पाकिस्तान में सियासत करेंगे? उन्होंने हमारा प्रोग्राम ले लिया, चलो वो तो सही। हमने कहा चलो भाई रामन्ना सदरना जमात इस्लामी आखिर जहाँ पे एमकेएम के प्रोग्राम पे आ गई। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि ये नारों से बैनर लगाने से कराची नहीं चलेगा, पाकिस्तान नहीं चलेगा। अमली जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम उनको फिर अमली जद्दोजहद की दावत करते हैं। अभी फिर इसी अमेंडमेंट के लिए भी हम उनके पास गए थे कि भाई आप आए, इन अमेंडमेंट का साथ दें जो बल्दियाती इख्तियारों को स्ट्रेंथन करते हैं, पावर देते हैं, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हैं, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देते हैं, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देते हैं। जमात इस्लामी को होस्ट के नाम लेने चाहिए। अगर शहर से मोहब्बत है सिर्फ सर, अगर आपका साथ दे देती है जमात इस्लामी इस तरमीम में, तो फिर क्या आप नून लीग से जमात इस्लामी को वोट दिलवा के उनको बनवा देंगे, मेयरशिप करवा देंगे उनकी जमात इस्लामी की? देखिए, हम ऐसी कोई शर्त लेके न किसी के पास गए थे, ना हम कोई शर्त किसी के साथ लगा रहे हैं, ना हम किसी की शर्त कोई मानने जा रहे हैं। ठीक, हमने तो सीधा सीधा एक प्रोग्राम पेश किया है जो पाकिस्तान का हल है। ठीक, और हम बगैर किसी शर्त के हम हर जमात जो हमारे साथ मिलकर करना चाहे और हमारा साथ देना चाहे, अपना इससे बेहतर कोई प्रोग्राम पेश किया, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। हम तो सिर्फ अब आवाम के हल, हमने इसके अलावा कोई नहीं कि बल्दियाती इदारों को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। उसमें 3 तरामीम में बता दो अवाम उन्नास के लिए, जो लोग सुन रहे होंगे बड़ी ज्यादा, मैं उनको बताओ 3 तरामीम क्या है जो आइंदा हमने तजवीज की है। नंबर 1 यह है कि एट सोर्स इस्लामाबाद से जिस तरह NSC अवार्ड होता है, इस तरह PFC अवार्ड जो है वो किसी भी नाम से करे, PFC अवार्ड करे या उसको जिला अवार्ड करते उसी फार्मूले पे तय जो फार्मूला NSC अवार्ड का है उसको दे दिया जाए ना। डायरेक्ट बात है, 2 इदारे हैं, वो इदारे जो है अपना वहाँ आइन में जस्टिस गुलजार लिख के गए, यही इदारे जो है वो बल्दिया की बातें थोड़ी इसी तरह आइन में लिख दी जाए कि ये इदारे। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त ये लगाई है कि बल्दियाती इलेक्शन कभी डिसकंटिन्यू ना हो, उनको सूबाई कौमी असम्बली जनरल इलेक्शन के साथ नथी कर दी जाए। जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे अगला जनरल इलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो हमने तो ये बड़ी और सबने अप्रिशिएट किया है इस पे। एक ये 3 मेन ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शेख खालिद सुल्तान साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। रहनुमा मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं KMC के टैक्सेस की वसूली जो कि इलेक्ट्रिक के बिलों में होनी है, जिसके हवाले से करारदाद मंजूर हो चुकी है सिटी काउंसिल से, लेकिन अब मामला कोर्ट में। इसलिए कोर्ट की जानिब से पहले एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था और ये करारदाद इसलिए मंजूर की गई ताकि स्टे ऑर्डर को हटवाने में ये करारदाद जो है वो मददगार साबित हो कि जो इलेक्टेड लोग हैं या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने ये करारदाद पास की है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है, इसलिए इसको अलाउ कर दिया जाए या ओके कर दिया जाए। लेकिन आज अदालत में कुछ सवालात भी खड़े हुए, वो ये थे कि क्या के इलेक्ट्रिक टैक्सेस ना देने पे, KMC के टैक्सेस ना देने पे क्या के इलेक्ट्रिक सारिफ की बिजली मुनक़ता करने की मजाज होगी या नहीं होगी, या दूसरी जानिब अगर कोई सारिफ जो है वो बिजली का बिल किसी वजह से ना दे तो फिर उसके टैक्सेस भी अदा नहीं होंगे, या वो टैक्सेस अगर चूँकि बिजली के बिल में बिजली के चार्जेस होते हैं और एक सारिफ जो है वो पाबंद होता है बिजली के चार्जेस देने का, अगर वो टैक्सेस ना दे तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, इस इनकार को कैसे जो है ना वो बदला जाएगा। ये सवालात आज पूछे गए हैं। इस पर मज़ीद समाअत भी होगी और तमाम फ़रीक़ैन को मज़ीद दलाइल के साथ पेश होने का जो है ना वो हुक्म दिया गया है। बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे। नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी, क्या हाल है सर? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की वक्त आपने निकाला। जी सर, क्या कहते हैं ये जो मसला है कोर्ट में है और कोर्ट की जानिब से क्या पेशरफ्त आपने देखी, क्या समझते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आई आपके हवाले से, या क्योंकि हाफिज साहब ने कहा कि जी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तो बौखलाहट का शिकार थे, उन्हें तो हमारा वकील तक नहीं नजर आया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। मुर्तज़ा वहाब एक खास एजेंडे पे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की कासालेसी में लगे हुए हैं, तो उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता और आनियां जानियां लगाई हुई हैं। मसला ये है जो बुनियादी चीज समझने की कि के इलेक्ट्रिक की अपनी पोजीशन क्या है। क्या के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली फराहम करने का इदारा है तो वो क्या इस काबिल है कि वो बिजली फराहम पूरी तरीके से करे? यानी इस वक्त सर्दियों में भी अगर 8 घंटे की
لوڈ شیڈنگ کر رہا ہو تو اس کے اپنے اوپر سوالیہ نشان ہے، چاہے کہ اب وہ آ کے دوسروں کے بھی پیمنٹیں وصول کریں، اور خود کی پیمنٹوں کے معاملے میں جو ان کی 2 نمبریاں ہیں کے ای کی وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو عدالت نے جو سوال اٹھائے، ایک سوال میں بھی اٹھاتا ہوں کہ جب مرتضی وہاب صاحب وہاں پر گئے ہیں بلدیہ کا مینڈیٹ لے کے، تو وہ تو غیر آئینی طریقے سے انہوں نے شو آف ہینڈ ہوا، نہ اس کے اوپر رائے لی، ایک ہلے گلے کے اندر بس یہ کہہ دیا کہ یہ منظور کر لیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے تو اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا نا کہ آپ نے اس کی کارروائی کو، پارلیمان کی کارروائی کو کیا ان ایتھکس کے حوالے سے چلایا ہے کہ نہیں چلایا؟ تو یہ تو صرف کاسا لیسی کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالت اتنی اہم چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرے گی۔ تو ہمارا وکیل بھی وہاں موجود تھا، دلائل بھی موجود ہیں۔ اگلا سوال تو اب یہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ قرارداد کو جو ہے وہ بس یہ کہہ دیا کہ فلاں 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 قراردادیں جو ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں، اور ایک بے ہنگم طریقے سے آپ کی طرف سے اس کی ریکارڈنگز یا ایویڈنس یا شواہد پیش کیے گئے ہیں عدالت میں اس حوالے سے؟ نہیں، اب عدالت پوچھے گی تو ہم یہ پلی لیں گے اور ہمارا وکیل اس کے اوپر بات کرے گا۔ اور دوسری چیز، پہلے جو چیز عدالت میں چل رہی ہے اس کے سوالات کے جواب یہ مرتضی وہاب صاحب دے دیں تو ہمارے ہتھیار بھی تیار ہیں۔ بہرحال ہم کسی بھی طور پہ یہ حق کہ الیکٹرک کو نہیں دلوا سکتے کہ وہ لوگوں کے اس طریقے سے بل وصول کرے جب تک کہ اپنے اس کی یہ ذمہ داری ہی نہیں بنتی۔ وہ لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے فنڈ آ جائیں گے، بہت بہتری آ جائے گی، کوئی خاص ایسے زیادہ ٹیکسز ہونے نہیں ہیں کہ الیکٹرک کے بل کمپیوٹرائزڈ ہیں، جتنے ٹیکسز وصول ہوں گے وہ سارے پیسے جو ہیں وہ بآسانی کے ایم سی کو مل سکتے ہیں؟ اور مرتضی وہاب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ ویب سائٹ پہ ڈالے جائیں گے، ایک ایک پائی اس میں سے ویب سائٹ پہ ڈالی جائے گی کہ جتنے پیسے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے نا کہ وہ بالکل پاک صاف طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو 740 ارب روپے یہ جو وصول کر چکے ہوئے ہیں یہ بلدیات کی مد میں، موٹر وہیکل ٹیکس کی مندے 15% وہ والے پیسے، یہ کہاں ہے؟ اس کا یہ کیوں نہیں کمپیوٹر دکھاتا؟ یہ کوئی ویب سائٹ کیوں نہیں دکھاتی؟ تو اب یہ کہ الیکٹرک کے دکھائیں گے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے 30 سال گواہ نہیں ہے؟ کیا 30 سال ان کی کارکردگی کس طریقے؟ اچھا، پھر یہ ابھی کک کا جو پروجیکٹ آیا یہ کس جگہ آپ کو شفاف نظر آ رہا ہے؟ اربوں ڈالر عوام کے اوپر قرضہ تھوپ کے یہ کک کے پروجیکٹ شروع کیے، سوائے روڈوں کے کھدے ہونے کے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے 1.5 فٹ کی رہ گئی ہے کراچی کے اندر، تو اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو شفاف نظر آ رہی ہے؟ سر ابھی ٹرکش کمپنی کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ آج تقریب بھی تھی، آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ پہلے بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آؤٹ سورس کرنے پہ بھی کافی تنقید کرتے رہے؟ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلدیہ کی ذمہ داری ہے وہ بلدیہ ادا کرے۔ اس طریقے سے تو آپ پوری صوبائی حکومت کو اٹھا کے کسی ٹرکش کمپنی کو دے دیجئے نا۔ ملکہ برطانیہ کیا بولی تھی؟ جی دے دیں اس کو، آپ سے تو نہیں ہوتا، آپ اس میں بھی کک بیک لیتے ہیں۔ آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سارے پروجیکٹس کو جو کہ بلدیہ پہلے اچھی طریقے سے کر رہی تھی اس کی زمینیں مختص کروا دی تھی نعمت اللہ خان صاحب نے، اور اس سے مزید پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہونے تھے، وہ سب کچھ ختم کر کے آپ نے وہاں پر چائنا کی کمپنی کو دے دیا، ٹرکش کمپنی سے، اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے تو اس کے جو کک بیک ہے اس کا حساب بھی تو پیش کیا جائے نا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ شہر کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے کک بیک کو فوقیت دی جا رہی ہے، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ سوتیلی ماں کا ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی تھی تو وہ صرف باتوں کی حد تک تھی یا اسے پیش بھی کیا جائے گا؟ پیش کیا جائے گا، بالکل، ان کو ہم ٹھنڈے تو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے کراچی کا مینڈیٹ چوری کیا ہے تو یہ اس طریقے سے آرام سے مزے سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسے حالات ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے گی؟ دیکھیں، ہم نے پوری ورکنگ کے بعد یہ چیز کی ہے۔ اچھا، تو کب تک امکان ہے سر کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے؟ جی ہاں سر، کب تک امکان ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے؟ بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اجلاس یہ بلائے، ڈر کے مارے تو یہ اجلاس نہیں بلاتے، اس کا ایجنڈا شیئر کرتے اور اچانک رات کو ایسے وقت میں بتاتے ہیں کہ اجلاس ہو رہا ہے کہ اطلاع ہی نہیں دی جا سکتی، تو یہ سارے اپنے کھیل کھیلتے رہے۔ بہرحال ہم بھی ایک جماعت ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کس وقت لائیں گے، اور ہماری تیاری مکمل ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نجیب ایوب صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما جماعت اسلامی نجیب ایوبی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے
پولٹری ایسوسیشن کے حوالے سے جس کی جانب سے ہڑتال جاری ہے اور یہ جو گرفتاریاں اور جو جرمانے کیے گئے ہیں اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چیف رپورٹر بلال احسن. السلام علیکم بلال احسن صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. بلال احسن صاحب کیا کہتے ہیں سر، یہ جو پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے جو کچھ احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کتنے جرمانے ہو گئے، کتنی گرفتاریاں ہو گئی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ ایک طویل عرصے سے جو ہے یہ شکایتیں جو ہے پولٹری ایسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ ریز کی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے جو پولٹری ایسوسیشن کی جو ہے کمشنر کراچی سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس میں کچھ وعدے وعید بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی جو ہے وہ جرمانے جو ہیں وہ لگاتار ہوتے رہے. گو کے 570 روپے فی کلو گوشت کا ریٹ طے کر دیا گیا تھا، لیکن پولٹری ایسوسیشن کا جو ایک موقف تھا کہ جس طرح کے سبزیوں کے اور فروٹ کے ڈیلی کے ریٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے مرغی کی گوشت کے بھی ڈیلی کے ریٹ ہونے چاہیے، اس لیے کہ کراچی کے اندر جتنی بھی پولٹری کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام صوبے کے باہر سے آتی ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ موقف تو نہیں مانا گیا. لیکن کمشنر کراچی نے 570 روپے مرغی اور یہ انڈے وغیرہ تو شہر سے ہی آتے ہیں، شہر سے ذرا سے قرب جوار سے آتے ہیں، صوبے سے باہر سے تو نہیں آتے. پنجاب سے تو مرغیاں نہیں آتی سر. جی سر، اور آپ گوٹ سے آگے شیڈز بنے ہوئے ہیں، ملیر میں بنے ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ جو کنٹرول شیڈز ہیں نہیں. گڈاپ میں ہیں، گڈاپ میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن زیادہ تر مرغیاں جو ہمارے یہاں آتی ہیں وہ میر پور خاص سے، بدین سے، رانی پور سے آتی ہیں، سندھ سے آتی ہیں، کچھ پنجاب سے بھی آتی ہیں، اور یہی صورتحال انڈوں کا ہے. تو گڈاپ میں جو ہمارا جو پولٹری کنٹرول جو شیڈ ہے وہ بہت ہی محدود تعداد میں ہے، وہ اپنی ضروریات جو ہے کراچی کی پوری نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اندرون سندھ سے بھی آتی ہیں اور پنجاب سے بھی آتی ہیں، تو لہٰذا وہاں پر بھی جو بھی بھتہ خوری ہوتی ہے رستے کے اندر وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پولٹری کے ایسوسیشن نے جب دیکھا کہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر مختار کار مختلف دکانوں پر جرمانے اور ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو بہت ہی بے ادبی سے بے عزت طریقے سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس پہ کہ وہ پھر سندھ ہائی کورٹ چلے گئے 5 دسمبر کو. سندھ ہائی کورٹ گئے 5 دسمبر کو، انہوں نے پٹیشن داخل کی. کورٹ نے انتظامیہ کو ہر قسم کی چھاپوں کو روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے انتظامیہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے پولٹری ہول سیل ایسوسیشن کا کہنا ہے اور ریٹیلرز ایسوسیشن کا بھی کہ یہ چھاپے اور جرمانے کا سلسلہ جاری ہے. مجھے بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹری ایسوسیشن حق پہ ہے اور ان کو یہ چھاپے نہیں پڑنے چاہیے؟ حالانکہ جا بجا مختلف ریٹس نظر آتے ہیں اور آپ ہی لوگ جو ہیں وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو آپ کہتے ہیں کہ جی پولٹری کے ریٹ ایک جگہ کچھ ہیں، دوسری جگہ کچھ ہیں، پرائس کنٹرول ہونی چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پرائس میں فرق ہے تو حق بجانے میں کمشنر ڈپٹی کمشنرز کو چھاپے بھی ماریں، گرفتاریاں بھی کریں، جرمانے بھی کریں؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ 570 روپے فی کلو آج سے 2 مہینے قبل جو ہے وہ طے کیا گیا تھا. اس وقت جو پولٹری کی گوشت بک رہا ہے وہ 502 روپے، یعنی کہ 570 روپے جو سرکار کا ریٹ ہے اس سے نیچے فروخت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چھاپے پڑ رہے ہیں. اور نیچے فروخت کرنے پہ اگر ریٹ کم ریٹ میں فروخت کریں اس پہ بھی جرمانہ کرتے ہیں؟ جی، اس پہ بھی جرمانے ہو رہے ہیں، اس پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں مختلف ہیلے بہانے سے کہ یہ گندگی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن چونکہ اس وقت جو پولٹری کا ریٹ ہے وہ 502 روپے پر کلو ہے، جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ 570 روپے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے 68 روپے فی کلو کم ہونے کے باوجود اگر چھاپے پڑ رہے ہیں تو یہ ایک تشویشناک بات ہے، جس پہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کو انتظامیہ کو جو ہے وہ ہدایت دی تھی کہ یہ چھاپے غیر ضروری پر نہ مانے جائیں. لیکن پھر اس کے بعد چھاپے پڑتے رہے، جس پہ کہ پھر انہوں نے ہڑتال کر دی یہ دیکھ کے پورے کراچی کے چکن ہولڈرز نے کہ اگر اسی قسم کی صورتحال رہی تو ہمارے لیے اپنے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جرمانے ہوتے ہیں کافی بھاری ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ 10,000 سے لے کے 20,000 تک کے جرمانے کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سروائیول بہت مشکل ہو گیا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو ہم مستقل جو ہے وہ اس کاروبار کو جو ہے ترک کر دیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بلال احسن، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے چیف رپورٹر بلال احسن ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.